3953 की वर्कशॉप में आप तमाम तलबा और तालबात को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है निकाह के बारे में। मैंने निकाह के जितने भी उन्वानात पे अभी आपके सामने लेक्चर देना है वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। लफ्ज़ निकाह जो है नकाह यनकाह से माखूज़ है और इसका मादा हरूफ असलिया 3 हैं, नून काफ हा। तो इससे मुराद ये है कि एक दूसरे के अंदर ज़म हो जाना, और लुग़वी तौर पे इससे मुराद एक दूसरे से पैवस्ता हो जाना है। जिस तरीके से अरबी में एक फ़िक्रा बोला जाता है, नाकहल अर्ज़ मतरन, ज़मीन ने बारिश के पानी को अपने अंदर ज़म कर लिया, तो ये ज़म करना निकाह कहलाता है। इस्तिलाही तौर पे इससे मुराद अल इर्तिबात शरई बैन अल मरअत व रजुल लिल इत्तनास व तनासुल, औरत और मर्द के दरमियान नस्ल इंसानी को बढ़ाने और एक दूसरे से उन्स हासिल करने के लिए जो शरई तौर पर मुआहदा होता है उसको हम निकाह कहते हैं। मुस्लिम तलबा तालबात जिस तरह और बेशुमार मुआहदा जात दुनिया में हैं, इस तरीके से उनमें इस्लामी शरीयत ने और कुरान मजीद ने इस निकाह को भी एक मुआहदा करार दिया है। और इस मुआहदे में 2 चीज़ें मद्देनज़र रहनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि औरत और मर्द अपने जिनसी ताल्लुकात पूरे करने के लिए मुआहदा करें, और दूसरा ये कि वो एक दूसरे से मोहब्बत और उन्स को बरकरार रखने के लिए मुआहदा करें, और तीसरा ये कि इसके ज़रिए से नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने का जज्बा उनके अंदर हो। जब शरीयत इस्लामी के असूलों को मद्देनज़र रख कर इन 3 असूलों के मुताबिक हम कोई मुआहदा करेंगे तो उसको हम निकाह कहेंगे, और ये निकाह इस्लाम में बड़ी अहमियत का हामिल है। इसकी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि अन निकाह मिन सुन्नती व मन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत में से है और जो मेरी सुन्नत से रूह गर्दानी करेगा वो मुसलमानों में से यानी मेरी उम्मत में से नहीं। इसलिए हम ये देखते हैं कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया और उससे औलाद पैदा हुई, और उसके बाद आज तक उम्मत के अंदर ये तरीका चलता चला आ रहा है। इस्लाम ने हर चीज़ को फितरी रंग दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बेशुमार जज्बात पैदा किए हैं। उन जज्बात में एक जज्बा औलाद की परवरिश का है, उन जज्बात में एक जज्बा उसके अपने जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने का है, उस जज्बात में एक जज्बा ऐसा भी है कि कोई एक ऐसी शख्सियत हो कि उन दोनों के दरमियान इस कदर मोहब्बत और उन्स हो कि दोनों एक जान और 2 कालिम नज़र आएँ। ये इंसान की एक फितरी ख्वाहिश और इंसान की फितरत कभी तब्दील नहीं हो सकती। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फितरतल्लाह हिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यालमून। इसी फितरत को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, वनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम, के वो लोग जो कि गैर शादीशुदा हैं वो निकाह करके शादी के बंधन में अपने आप को बांध लें। तो ये निकाह जो है ये एक इस्लामी हुक्म है, ये निकाह इंसानी फितरत है, ये निकाह माशरे का दायरा है, ये निकाह हर दौर के वक्त की आवाज़ है। इसलिए हम देखते हैं कि बनी नौ इंसान को आगे बढ़ाने के लिए और बनी नौ इंसान की बेहतरीन परवरिश करने के लिए और बनी नौ इंसान को तरबियत करके संवारने और निखारने के लिए जिस कदर मुद्द मामिन ये निकाह साबित होता है और ये जोड़ा साबित होता है, उसकी मिसाल हमें दुनिया में किसी और तरह से मुयस्सर नहीं है। मोहतरम तलबा तालबात, इस निकाह की कई अक़साम हैं। उसमें एक किस्म अबदी है और एक किस्म वक्ती है। वक्ती निकाह जो है वो हमारे मुसलमानों के दरमियान एक फ़िरका अहले तशय्युन के अंदर मुरव्वज है, जिसे वो निकाह मुता कहते हैं। अबदी निकाह जो है वो निकाह है जिसमें दोनों खामद बीवी या मर्द और औरत इस बात का अहद करते हैं कि हम हमेशा इस बंधन में बंधे रहेंगे, इल्ला ये कि कोई ऐसी वाक़या हो जाए कि जिसके बारे में मैं अगले पीरियड में आपके सामने तलाक़ के मौजू पे सामने कुछ चीज़ें रखूँगा। लेकिन ये जितने भी बंधन होंगे इसके अंदर अबदियत एक बुनियादी अहमियत की हामिल होगी कि अबदी तौर पे वो इकट्ठा रहने का अहद करेंगे। ये इसका एक बुनियादी कंसेप्ट है। इसलिए हम देखते हैं कि अम्बिया साहब का और जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने निकाह किया तो वो निकाह हमेशा उस बंधन में अपने आप उन दोनों को उसने बांधे रखा। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हफ्सा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत के जितने भी हमारी माँ उम्महातुल मोमिनीन थी वो इस बंधन में हमेशा के लिए बांधे गए। तो ये निकाह की जो दूसरी किस्म है
اس کو اہل سنت والجماعت رد کرتے ہیں اور وہ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اہل تشیع کے ہاں یہ مروج ہے اور وہ بھی اس کی منظوری دیتے ہیں، کیونکہ آپ علوم اسلامیہ کے طالب علم ہیں، لہذا آپ کے سامنے تمام اسپیکٹ واضح ہونے چاہیے کہ کون کون اس کو منظور کرتا ہے اور کون کون اس کو رد کرتا ہے، اس لیے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ نکاح کی شرعی حیثیت کے بارے میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شرعی حیثیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، یا آپ نے جیسے 973 میں پڑھا ہے کہ حکم شرعی کی 5 اقسام ہیں، اس میں واجب ہے، مندوب ہے، حرام ہے، اور اس کے بعد مکروہ ہے اور مباح۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا نکاح فرض ہے یا واجب ہے؟ کیونکہ جمہور کے نزدیک امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک فرض اور واجب برابر ہے، لیکن احناف، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہے۔ لہذا جب ہم اس کا شرعی حیثیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ نکاح کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے یا مباح۔ تو اس کی ویلیڈیٹی کو اور اس حیثیت کو چیک کرنے کو ہم شرعی حیثیت کہتے ہیں۔ تو نکاح جو ہے ایک لحاظ سے فرض بھی ہے یعنی واجب کے معنی میں، اور ایک لحاظ سے سنت بھی ہے، اور نکاح کرنا ایک لحاظ سے حرام بھی ہے، اور نکاح کرنا ایک لحاظ سے مکروہ بھی ہے۔ جب آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہو، اور قدرت سے مراد 2 چیزیں ہیں، عورت اور مرد کو اس بات کی قدرت ہے کہ ان کے اندر جنسی خواہشات اللہ تعالیٰ نے مکمل رکھے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر مالی طور پہ بھی استطاعت ہے۔ تیسرے نمبر پہ اسے اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو وہ زنا جیسے حرام فعل میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس بات کا شدید ترین خطرہ ہے۔ تو اس صورتحال میں نکاح فرض ہے یعنی واجب ہے، اس پہ فوری طور پہ حکم ہے کہ بلوغت کے فوراً بعد وہ نکاح کرے۔ اور اگر صورتحال یہ نہیں ہے، وہ مالی طور پر بھی استطاعت رکھتا ہے، بدنی طور پر بھی استطاعت رکھتا ہے، اور اسے اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہے، پھر نکاح سنت ہے، فوری طور پہ اسے کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ آرام سے جب اسے اچھا موقع ملے وہ کرے۔ اس طریقے سے اگر اسے اس بات کا یقین ہے کہ نکاح کرنے کے بعد وہ مالی معاملات کو پورا کرنے کے لیے رشوت لے گا، چوری کرے گا، حرام ذرائع اختیار کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے پاس بدنی قوت بھی نہیں ہے کہ وہ شادی کی جنسی خواہشات کے تقاضے پورا کر سکے، عورت یا مرد، تو پھر ان پہ شادی کرنا حرام ہے۔ اور اگر اس بات کا امکان ہے کہ اس کو شادی رشوت یا حرام رزق کے حصول کی طرف مجبور کر دے گی تو پھر اس کے لیے شادی کرنا مکروہ ہے، جب تک کہ کوئی اچھا وقت نہ آئے۔ اس لیے صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بے شمار صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے جو بدنی طور پہ بہت قوی ہوتے تھے، لیکن مالی طور پہ وہ شادی کی استطاعت، شادی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے، جیسے ہم آگے نفقے میں پڑھیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ آپ شادی نہ کریں۔ اس لیے آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ ان یصوم فإن الصوم لہ وجاء۔ کہ اے نوجوانوں کا گروہ جس میں مرد اور عورتیں سارے شامل ہیں، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو وہ شادی کرے، فإنہ غض للبصر، یہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ غض بصر آنکھوں کی حفاظت کا باعث بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جس کو یہ طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے، فإن الصوم لہ وجاء، روزہ اس کے لیے ایک پناہ گاہ ہوگی اور اس کے بدنی طاقت کو توڑنے کا ایک ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے نکاح کی شرعی حیثیت یہی ہے جو میں نے چاروں آپ کے سامنے رکھی۔ پھر اس کے بعد نکاح کی کافی شرائط ہیں۔ اسلام نے جیسے ایک نکاح کو فرض قرار دیا، اس کے ساتھ اس کی کچھ شرائط بھی رکھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نکاح الا بشہود والولی، لا نکاح الا بولی وشاہد العدل۔ یہ حدیث ہے لا نکاح الا بولی وشاہد العدل، کہ نکاح اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ 2 گواہ اور ولی موجود نہ ہو۔ تو گویا کہ اس طریقے سے مختلف قرآن مجید کی آیات اور قرآن حدیث شریف میں شادی کے بارے میں مختلف شرائط ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں عمومی طور پہ تمام فقہاء اس بات پہ متفق، اور مفسرین کرام، کیونکہ آپ قرآن مجید کے طالب علم ہیں، تو مفسرین کرام نے تمام شرائط تفسیر کی کتابوں میں نقل کر دی ہیں، چاہے وہ تفسیر فقہی ہے یا وہ تفسیر عام ہے۔ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ 8ویں صدی ہجری کے بعد تفسیر کا ایسا رجحان سامنے آیا کہ ایک ہی تفسیر کے اندر
تمام علوم کو اکٹھا کر دیا جاتا تھا۔ تو مفسرین کرام نے ان تمام شرائط کو اس میں ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 2 شرائط ضروری ہیں، ایک 2 گواہوں کا ہونا، اور دوسرا عورت کا مرد کے لیے حلال ہونا اور مرد کا عورت کے لیے حلال ہونا۔ یہ 2 شرائط لازمی ہیں۔ پہلی شرائط جو اس کے بارے میں ہم پھر کسی وقت پڑھیں گے، لیکن دوسری شرائط جو اسے محرمات کی بحث کہتے ہیں۔ محرمات سے مراد یہ ہے کہ عورت مرد کے لیے حلال ہو اور مرد عورت کے لیے حلال، کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ انسان متنوع المزاج ہے۔ اگر مجھے روز گھر میں ایک ہی کھانا میں جاؤں اور گھر میں مجھے دال ملتی رہے تو تیسرے دن میں تنگ آ جاؤں گا۔ روز مجھے سبزی ملتی رہے، ایک ہی بھنڈیاں پکے سامنے آ جائیں تو میں تیسرے دن تنگ آ جاؤں گا، اور روز ہی میرے سامنے گوشت پکا ہوا آتا رہے تو میں چوتھے دن اس سے تنگ آ جاؤں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے معاملے میں بھی تنوع کو اختیار کیا ہے، اور متنوع مزاج انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے آدمی صرف محبت کرتا ہے اور وہ تقدس کے رشتے ہوتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں جو پیار کے رشتے ہوتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کے رشتے ہوتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے انسان جو ہے اپنے دل کے اندر بھی ایک ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے جنسی خواہشات بھی پوری ہو سکیں اور اس کے بعد اندر کی بات بھی انہیں بتائی جا سکے، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہ ہو کہ دونوں ایک جان اور 2 قالب کی صورت میں رہیں۔ اس صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھائی کا، بہن کا، باپ کا، بیٹی کا، ماں کا مختلف رشتے بنائے۔ ان رشتوں میں اگر ہم نے پائیداری رکھنی ہے تو اس کے لیے محرمات کی بحث کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، محرمات کے اصول کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہر مرد دوسری عورت کی طرف جنسی نظر سے دیکھے گا، اور ہر عورت دوسرے مرد کی طرف جنسی نظر سے دیکھے گی تو معاشرہ جنسیت کا شکار ہو جائے گا، ایک جنسی معاشرہ ہو جائے گا، انسانی معاشرہ نہیں ہوگا۔ لہذا انسانی معاشرہ بنانے کے لیے ہر جذبے کو اس کا مقام دینا ضروری ہے، پھر یہ جا کے ایک انسانی معاشرہ بنے گا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوں تو مجھے بیٹی کی پہچان ہو، مجھے ماں کی پہچان ہو کہ ماں تقدس کا رشتہ ہے، اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، بیٹی پیار کا رشتہ ہے، اس نے میرے لیے تمام سامان زندگی میسر کرنا ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مجھے بہن کا پتہ ہو کہ بہن میری غم خوار ہے، اس نے میری غیر موجودگی میں بھی میرے تمام سامان کی حفاظت کرنی ہے، اور مجھے بیوی کا بھی پتہ ہو۔ تو یہ جو متنوع مزاج رشتے ہیں، یہ گھر کے اندر ایک کشش، ایک گھر کے اندر ایک اپنائیت اور گھر کے اندر ایک چاہت کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر یہ صورتحال نہ ہو، جنس ہو، تو انسان آخر گھبرا جاتا ہے اور اپنے معاشرے کی زنجیروں کو توڑ کر اور کوشش کرتا ہے کہ میں اس دنیا سے نکل جاؤں، اور جب اسے اور کچھ نہیں ملتا تو پھر آخری راستہ خودکشی کا، جو آپ یورپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی خودکشیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ فطرت کے طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اسلام دین فطرت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنفیہ السمح، کہ میں ایک آسان اور فطری دین دے کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس لیے یہ نکاح جو ہے فطرت ہے، اور نکاح کے لیے محرمات کی بحث بھی عین فطرت کا تقاضا ہے، تاکہ انسان جو متنوع رشتوں سے بہرہ ہوتا رہے اور ان سے سود مند ہوتا رہے اور ان سے فیضیاب ہوتا رہے۔ تو اس سلسلے میں 2 اقسام میں ہم تقسیم کرتے ہیں محرمات کی بحث میں۔ ایک محرمات وہ ہیں جو عورتیں مردوں پہ حرام قرار دے دی گئی، یا جو مرد عورتوں پہ حرام قرار دے دیے گئے، اس بحث کو ہم محرمات کی بحث کہتے ہیں۔ اس کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک ابدی محرمات اور ایک وقتی محرمات۔ ابدی محرمات وہ ہیں جن سے کسی صورت میں بھی شادی نہیں ہو سکتی، جن سے کسی صورت میں بھی جنسی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، ان کو ہم محرمات مؤبدہ، ابدی حرام رشتے کہتے ہیں۔ اور وقتی حرام رشتے جنہیں محرمات موقتہ کا نام دیا گیا ہے، اور جس پر علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے اپنی تفاسیر میں اور علماء کرام نے فقہ کتابوں میں بڑے تفصیل سے روشنی ڈالی اور بڑی تفصیلی بحث کی ہے، ان کو ہم محرمات موقتہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ 4 سپارے کی سب سے آخری آیت یہ ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت امہاتکم الی آخر الآیہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بحث کی ہے۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ وقتی طور پہ جو حرام رشتے ہیں وہ 3 طریقوں سے مارد وجود میں آتے ہیں۔ ایک نسب کے ذریعے سے، جس کے ساتھ نسب کا رشتہ ہوگا
اس کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں ہو سکے گی۔ اور اس کے بعد دوسرا رشتہ جو ہے وہ رضاعت کا ہے کہ دودھ شریک جسے ہم کہتے ہیں، رضائی بھائی رضائی بہن، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ اور تیسرا رشتہ مساہرت کا ہے جسے اردو میں ہم سسرالی رشتہ کہتے ہیں۔ سسرالیت بھی ابدی رشتے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس کی تمام تفصیل آپ نے اس کے اندر پڑھی ہوگی کہ باپ کا باپ، ایک عورت کے لیے باپ حرام ہے، باپ کا باپ، اس کا باپ، حتیٰ کہ آخر تک وہ تمام حرام اس کے لیے ہوگا۔ اور باپ کا پہلا رشتہ یعنی چچا حرام، پھوپھی حرام، چچا کی بیٹی، چچا کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹی، پھوپھی کا بیٹا، پھر وہ حلال ہو جائے۔ لہذا یہ اب نسب کی وجہ سے، اس طریقے سے رضاعت کی وجہ سے جو رضائی بھائی ہے وہ حرام ہے، رضائی بہن حرام ہے، رضائی ماں حرام ہے، رضائی نانی، رضائی دادی، ٹوٹل یہ سارے۔ اور پھر سسرالی رشتے کی وجہ سے بھی حرمت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس عورت سے کسی مرد کی شادی ہوگی اس عورت کی ماں، اس کی نانی، اس کی دادی اس پہ حرام ہو جائیں گے۔ اور جس مرد سے کسی عورت کی شادی ہو جائے گی اس مرد کے والدین، اس مرد کی والد، اس سے والد، نانا داد، وہ بھی سارے اس پہ حرام قرار ہو جائیں گے، اور ان سے کبھی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا ابدی۔ انہیں ہم کہتے ہیں محرمات مبدہ، ابدی حرمات، ابدی حرام کردہ رشتے، ان کو ہم یہ نام دیتے ہیں۔ وقتی حرام کردہ رشتے جو ہیں وہ تقریباً 6 بنتے ہیں جو آپ کی کتاب میں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں 6 میں سب سے پہلے وہ ہے کہ جو عورت کسی اور کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، یہ وقتی طور پہ حرام ہے۔ اگر اس عورت کی شادی اس مرد سے ختم ہو جاتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس مرد کے لیے حلال ہو جائے گی، لہذا پہلا یہ ہے۔ دوسرا، 3 مرتبہ جس عورت کو کسی مرد نے طلاق دے دی، جس کا ہم ابھی انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں مطالعہ کریں گے، تو وہ عورت بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس سے اس کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ پھر وہ قدرتی طور پہ کسی اور مرد سے شادی کرے، پھر وہ اسے طلاق دے دے، پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوگی، جس کو ہم اگلے پیریڈ میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس طریقے سے ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ اصولی طور پہ عورتوں کے اگر ایک سے زیادہ شادی کرے گا تو بیویوں کے درمیان عدل کی شرط قائم کرنا اس کے اوپر فرض ہے، اور انسان عدل کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اگر تم اس بات کی کوشش کرو کہ عورتوں کے درمیان عورتوں کے درمیان عدل کو قائم رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جس میں مرد کافی مر جاتے ہیں جنگوں کی وجہ سے یا کسی اور صورت کی وجہ سے، یا عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جیسے آج کل ہانگ کانگ میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ 62-63% تک ہو گئی ہیں، اور مرد جو ہے وہ 40% تک آ گئے ہیں۔ اس صورتحال میں پھر بجائے اس کے کہ معاشرے میں ایک جنسی آوارگی، جنسی بے روی پیدا ہو، ایک مرد کو حکم ہے کہ وہ 2 یا اس سے زیادہ معاشرے کو بچانے کے لیے شادیاں کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس کی اجازت ہے لیکن اس کا حکم نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی شادی کرے، اور اس کے ایک شادی سے جتنے بچے پیدا ہوں ان کی بہترین تربیت کرے اور انہیں اپنی منزل تک پہنچائے، تو یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ تو اگر 4 شادیاں ایک مرد نے کر لی ہیں تو 5ویں شادی اس کے لیے حرمت وقتیہ ہے۔ ہاں، ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے پھر اس کے لیے گنجائش ہے۔ تو اس لیے چوتھی یہ ہے، اور عدت میں بیٹھی عورت سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، اور کافر عورت سے بھی نکاح جائز نہیں ہے یہ، لیکن یہ حرمت وقتیہ ہے۔ اب محرمات وقتیہ موقتہ ہیں، کیونکہ جیسے عورت اسلام قبول کر لے گی اس سے شادی کی اجازت ہو جائے گی۔ اس طریقے سے جس عورت کے ساتھ لعان کیا ہو، اور لعان کے بارے میں اگلے پیریڈ پڑھیں گے، اس کے ساتھ بھی شادی کیا حکم نہیں ہے، اور اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، وہ بھی ابدی طور پہ اس مرد پہ حرام ہو جاتی ہے، اور وہ مرد اس پہ ابدی طور پہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ محرمات کی بحث ہے۔ محرمات کے بعد اب ہم حق المہر کی طرف آتے ہیں۔ حق المہر سے مراد یہ ہے کہ عورت کو وہ عوض جو شادی کے بعد وہ اپنے آپ کو مرد کی تابعداری میں دے دیتی ہے، مالی طور پہ جو ادا کیا جاتا ہے اسے ہم حق المہر کہتے ہیں۔ محترم طلباء و طالبات، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو برابر پیدا کیا ہے۔ کسی عورت کو مرد پہ فوقیت نہیں ہے، کسی مرد کو عورت پہ فوقیت نہیں ہے، لیکن زندگی کا نظام چلانے کے لیے کسی نہ کسی کو کسی پہ فوقیت دینی پڑے گی۔
جیسے کلاس میں مجھے آپ پہ فوقیت ہے، اس طرح گھر کے ماحول کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی اور فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورت پہ حاکم بنا دیا گیا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ تو یہ گھر کو چلانے کے لیے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو بے شمار مقامات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خود عورت کو مرد پہ فوقیت دی۔ مثال کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، انہوں نے پوچھا کہ میری خدمت کا حقدار ماں اور باپ میں سے کون ہے؟ من حق بأحسن صحبتی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امک، آپ نے جواب دیا تیری ماں تیری خدمت کا حقدار۔ انہوں نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب انہوں نے پوچھا پھر ابو کا تیرا باپ۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ ماں عورت ہے، مرد نہیں ہے، باپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ اس طریقے سے بے شمار ایسے مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں پہ فضیلت دی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ سورہ احزاب 22ویں سپارے کی 4تھی آیت پڑھ کے دیکھیں تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر قرار دیا۔ لیکن یہ ایک وقتی طور پہ گھر چلانے کے لیے اس مسئلے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی ایک کو حاکم بنایا جائے گا، کسی ایک کو محکوم بنایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر جو ایک معاشرہ بنایا ہے اس میں مرد کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو اس کا محکوم بناتے ہیں۔ رجال قوامون علی النساء، اس کے پیچھے یہ حکمت موجود ہے۔ اس صورت میں عورت جو اپنی ذہنی آزادی کو مرد کے تابع کر دیتی ہے، اس کو اس کا عوض دینے کے لیے حق المہر ایک مالی صورت میں دیا جاتا ہے، تاکہ عورت کے اس جذبے کی تسکین ہو کہ میں نے اس مرد سے کچھ لے کر اور اس کے ساتھ ہم آہنگی اور اپنی ذہن کو اس کے تابع داری میں دینے کا فیصلہ کیا۔ یک المہر جو ہے یہ دینا نکاح کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ عورتوں کو ان کا حق المہر ضرور دو۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ تمہیں اس کے بعد اگر معاف کر دیں تو پھر تم اس کو جو ہے کھا سکتے ہو خود، لیکن حق المہر جو ہے اس کے بغیر شادی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ شادی کی تکمیلی شرائطوں میں سے ایک شرائط ہے۔ اور حق المہر جو ہے وہ مرد پہ قرض ہے، حتیٰ کہ اگر ایک مرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جائیداد میں سے سب سے پہلے جو قرضہ نکالا جائے گا وہ حق المہر کی صورت میں نکالا جائے گا۔ ولی کے بغیر نکاح کا اسلام نے اس لیے حکم نہیں دیا کہ ایک نوجوان لڑکا یا نوجوان لڑکی جذبات کی راہ میں بہہ سکتے ہیں۔ محترم طلباء و طالبات، یہ نکاح کی حقیقت تھی اور نکاح کے مختلف مسائل تھے اور جس کو میں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ سر میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ شریک حیات کے انتخاب میں اسلام کی کیا ہدایات ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ شریک حیات کے لیے سب سے پہلی چیز جو اسلام نے رکھی ہے وہ نیک اور پرہیزگار ہونا ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز جو عورت کے لیے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورت ہو، اور تیسری چیز جو عورت کے لیے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ اس لیے مال اور باقی تمام چیزوں کو بعد میں رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کے اندر دو خصوصیات ہونی چاہیے، ایک وہ نیک ہو اور دوسرا کمانے والا ہو، اور لڑکی کے اندر بھی دو خصوصیات کا اسلام نے ذکر کیا ہے کہ ایک ولود ہو، بچے پیدا کرنے والی ہو، اور دوسری صالحہ ہو۔ جب یہ خصوصیات کسی کے اندر ہوں تو اس کو ہم شریک حیات بننے کی دعوت دے سکتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت۔ جی، اور سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی موجودہ دور میں کیا صورت ہے؟ اہل کتاب سے مراد دور جدید میں یہودی اور عیسائی ہیں۔ پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ عیسائی اب وہ نہیں ہیں جو کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، اور نہ وہ یہودی ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف مرد اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، عورت اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو آج کے دور میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہودی عورت دیندار ہے، اور آج کل کے معاشرے میں فسطائیت اور فحاشی اور عرانیہ کی طرف نہیں بہتی ہوئی جا رہی، اور یہ صورت عیسائی عورت کی ہے کہ اس کے اندر دینداری، تقوی عیسائیت کے ساتھ موجود ہے،
تو پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ وہ عورت دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فحاشی، عریانی اور ان تمام چیزوں کے پیچھے دوڑی جا رہی ہو، تو پھر اس نے عیسائیت کی تعلیم اور یہودیت کی تعلیمات کو بھی خیر بات کہہ دی ہے۔ ہم اسے اہل کتاب نہیں سمجھتے، اس سے نکاح کی اجازت کسی مسلمان مرد کو نہیں دی جا سکتی۔ اور کوئی سوال؟ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نفقے کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ ہاں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اسلام نے جہاں عورت کو مرد کے تابع قرار دیا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی الرجال قوامون علی النساء، وہاں عورت کے تمام اخراجات کا ذمہ وار مرد کو ٹھہرایا ہے، اور مرد پہ لازم قرار دیا ہے کہ عورت کے تمام اخراجات اس کو گھر میں بیٹھ کے مہیا کرے۔ ہاں، بعض صورتحال ایسی ہیں کہ جس میں مرد نہیں کر سکتا، پھر عورت اس کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے، لیکن عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو مرد عورت کو نفقہ یعنی گھریلو جتنے بھی اخراجات ہیں اس کو دینے کا پابند ہے، اس کے لیے وہ کمائے گا، اور عورت اس کے لیے گھر میں سارے سکون اور راحت کا سامان اسے میسر کرے گی۔ اس صورتحال میں اب نفقے کا تعین کیسے ہوگا؟ پہلی بات تو ہے کہ نفقہ فرض ہے، عورت کو کمانے کا کوئی حکم نہیں ہے، مرد کمائے گا، عورت پہ خرچ کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بما انفقوا الرجال قوامون علی النساء ما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد اپنے مالوں میں سے عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اب نفقے کا تعین کیسے ہو، کتنا ہو، اس کے لیے وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدْرًا وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرًا مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جسے جتنی قدرت دی ہے، جتنی وسعت ہے، اتنی عورت پہ خرچ کرے۔ کسی کو بہت زیادہ رزق دیا ہے تو وہ سارا عورت کو دے، بہت زیادہ رزق دے، کم ہے تو پھر عورتوں کو بھی حکم ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاوند کو مقدم میں رکھا ہے اس کے ساتھ اتنا گزارا کرو، کیونکہ تم نے زندگی کا ساتھ یہ ایسا نہیں جو زندگی میں ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کے بعد بھی چلے گا۔ اس لیے نفقے کی مقدار اتنی ہوگی جتنی اللہ تعالیٰ نے اس مرد کے مقدر میں رزق رکھا ہوگا، اس کے مطابق وہ اپنے عورتوں پہ خرچ کرنے کا پابند ہے۔ اس سے زیادہ پھر عورتیں اگر مجبور کریں گی تو وہ ناجائز ذرائع جیسے میں نے کہا ہے، تو وہ اس صورت میں چلا جائے گا جس میں شادی حرام ہے، اس کی اجازت فقہ اسلامی اور مفسرین کرام میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیکچر کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔